बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हम आपका इस्तकबाल करते हैं प्रोग्राम कीजिए सवाल में। सवाल आपके होते हैं और जवाब हमारी तरफ से आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश होती है। कुछ कॉल्स आपके आए थे, हमने जवाब दिया पहले हिस्से में। कुछ ईमेल के ज़रिए से जो कॉल्स आए वो आए हैं सवाल, उनकी तरफ भी मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। एक हमारे भाई ने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी सवाल किया था और उसको मज़ीद इन्होंने सवाल किया है कि अगर वो नूरी हैं, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस नूरी है, तो फिर यकीनन गुनाह की जो मटेरियल है उसमें अल्लाह ने उनके अंदर नहीं रखा और वो इसलिए गुनाह कर भी नहीं सकते हैं। तो हमारे लिए रोल मॉडल कैसे, इनकी खिदमत में ये हम अर्ज़ करें। इससे पहले भी हमने अर्ज़ किया था, तवज्जो शायद उन्होंने इस पर नहीं दी थी। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी ज़रूर हैं, मगर लिबास बशरियत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अता फरमाया उन्हें, और वो दुनिया में बशरी तकाज़ों के साथ तशरीफ़ लाए थे। जैसे हम हैं, आप हैं, वैसे तमाम बशरी तकाज़े उनके अंदर भी थे। वो गुनाह कर सकते थे, वो मटेरियल सारा उनके अंदर भी मौजूद था, लेकिन वो नहीं और हरगिज़ नहीं करते, इसलिए कि उनके पास इल्म जैसी अजीम दौलत थी, जो अगर हमारे पास भी हो तो हम भी उसी तरह करें। जैसे हमारे पास कुछ गुनाहों के बारे में इल्म है कि वो कितने ख़तरनाक हैं। किसी को पता है कि मसलन ये जो फुजला है वो खाने के लिए नहीं है। क्या कोई भी अक्लमंद इंसान ये जानता हुआ कि फुजला है खाएगा? नहीं खाएगा। क्यों? इसी से उसको पता है कि ये कितना डेंजरस चीज़ है, कितनी ख़तरनाक चीज़ है। ये खाएंगे तो किस तरह इंसान जो है ना नुकसान उठाएगा। उसको उसका इल्म है, उसको मालूम है। चूँकि मालूम है वो उससे इज्तिनाब करता है। अब हमारे पास थोड़ा सा इल्म है तो उस थोड़े से इल्म में जितनी गुनाहों की जो ख़राबी है मालूम है, हम उन गुनाहों से बचते हैं। जहाँ हम नहीं जानते कि उसकी ख़राबी क्या है वहाँ हम गुनाह कर देते हैं। मासूमीन जो होते हैं उनको हर गुनाह के बारे में मुकम्मल इल्म हासिल है कि कितना ख़तरनाक काम है। लिहाजा जिस तरह हम आग में खुद ही नहीं जाते हैं, वैसे वो किसी गुनाह की तरफ नहीं जाते हैं। उम्मीद है कि आपकी खिदमत में हमने जो जवाब दिया वो काफ़ी रहा होगा। मज़ीद आपको तसल्ली चाहिए तो दोबारा आप ईमेल कर सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। जी, अब इस दूसरे हमारे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे पहले कॉल को शामिल करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जनाब मोहतरम उलमा साहब। जनाब खादिम हुसैन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए आप कैसे मिजाज हैं आपकी? दो सवाल हैं। जी फरमाइए। एक सवाल ये है कि जन्नत के मेवे जो हैं उनको इस्तेमाल करने से वो खत्म नहीं होते, लेकिन वो दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल करने से वो खत्म नहीं होती? ठीक है। एक मेरा सवाल ये है, और दूसरा सवाल ये है जो कि आपने अभी पेश किया है, वो आपकी खिदमत में इंतहाई अदब और मुअद्दबाना तौर पर पेश करना चाहता हूँ कि यजीद का रिश्ता जो है जनाब उम्मे कुलसूम के लिए आया था, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि हम इसका फैसला मस्जिद नबवी में करेंगे। इमाम ने तमाम असहाबा इकराम के सामने बैठकर ये बयान फरमाया था कि देखो हम आले रसूल हैं और हम पर सदका हराम है, और हम किसी गैर कुफ के बगैर जो हमारे कुफ के खिलाफ होता है हम उसमें शादी नहीं करते। तो ये रिश्ता जो है ये इसका इनकार कर दिया गया था। दूसरा किबला अयून अखबार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम नहीं वो किताब है, वो उसमें ये तारीफ है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जब मामून रशीद के दरबार में आया तो इमाम ने पूछा, मामून अगर हमारी जद्द अमजद इस वक्त मौजूद हो और वो तुझसे रिश्ता तलब करे कि क्या तू इनकार करेगा या देगा? तो उसने कहा कि मेरी क्या मजाल है कि मैं इस रिश्ते को तर्क कर दूं। तो इमाम ने फरमाया तो फिर याद रख
کہ اگر تم ہماری جد سے رشتہ مانگے گا تو ہماری جد صدقہ کھانے والوں کو، زکوٰۃ لینے والوں کو جو ہے وہ رشتہ نہیں دیتے. تو جو یہ اور بہت سی امام موسیٰ کاظم کی بیٹیوں کے حوالے جات ہیں، لیکن یہی میں حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہ مستند کتابوں میں ہماری شیعہ کتب میں موجود ہے. آپ خادم صاحب اگر زحمت نہ ہو آپ آن لائن رہ سکتے ہیں؟ جی جی ضرور. جی فرمائیے. آپ یہ بتائیے کہ آپ تقلید کرتے ہیں یا خود مجتہد ہیں؟ دیکھیں نہیں میں آپ سے سمپل سوال، میری بات سنیں. نہیں سمپل سوال کر رہا ہوں، ہاں یا نہ میں جواب دیجیے. نہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس وقت مقلد ہیں، کسی کی تقلید میں ہیں، یا آپ خود مجتہد ہیں؟ یہ تو آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں ایک ناعلم انسان ہوں. نہیں میرا سمپل سوال ہے، آپ کسی مرجع کی تقلید میں آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ جی ضرور ہوں. جی کس مرجع کی تقلید میں آپ؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے. ٹھیک ہے یہ تو میرا ہاں یا نہ ہونا یہ میں کہتا ہوں جس کے میں ہوں میں ہوں. بہت شکریہ بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کے سوال کا آدھا جواب تقریباً آپ نے بھی محسوس کیا کہ ہم نے دے دیا ہے. باقی آدھا جو حصہ ہے وہ آپ کی خدمت میں ضرور دیں گے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون بہن کہاں سے؟ جی میں فرانس سے بول رہی ہوں. میرا نام فائزہ یوسف ہے. فائزہ یوسف. ہاں جی فرمائیے. میں پاکستان میں میرے 2 مکان ہیں، میں انہیں بیچنا چاہتی ہوں، وہ بکتے نہیں ہیں اور بہت پریشانی ہے. تو ہم آپ کی پریشانی کے حل کی دعا تو کر سکتے ہیں. یہ کوئی ریئل اسٹیٹ وہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے بارے میں یہ توقع رکھیں کہ آپ کے ہم مکان بکوا دیں گے، لیکن یہ کہ ہم دعا ضرور کرتے ہیں. شکریہ ہماری بہن. لیکن کوئی وظیفہ آپ بتائیں. ایک آدمی ہے وہ ہمارا بہت دشمن بنا ہوا ہے. اللہ آپ کو ہر پریشانی سے بچائے. ہم دعا کریں گے اور کوئی وظیفے کی بات ہے تو انشاءاللہ بتائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے اچھا کوئی بات نہیں. جتنے بھی کالز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ای میل میں بھی کوئی بات ہے تو ہم آپ کی خدمت میں ضرور عرض کریں گے. راقم صاحب نے سید راقم عباس صاحب نے کھمباد گجرات انڈیا سے یہ سوال ای میل کے ذریعے سے پوچھا کیا بلکہ بتایا ہے کہ انہوں نے کچھ رقم سہم امام کی رکھی تھی ہدایت ٹی وی کو دینے کے لیے، لیکن کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک بچے کو اس کے جان بچانے کے لیے پیسے دینے پڑ گئے تو انہوں نے وہاں دے دیا. سوال یہ تھا کہ کیا سہم امام کو ایسے کاموں میں ہم لگا سکتے ہیں؟ ظاہری طور پر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ اگر کسی کی تقلید کرتے ہیں تو آپ اپنی تقلید جس کی کرتے ہیں اس مرجع کی یا پھر اس کے کسی وکیل کی اجازت لے کر ایسا کریں. خود سے خرچ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارا اپنا مال نہیں ہے، وہ امام کا مال ہے. سہم امام کا مطلب ہے امام کا حق ہے. اب اس امام کے حق کو کیا ہم اپنی طرف سے اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ہمارا نہیں ہے تو پھر ہماری مرضی کیسے چلے گی؟ تو پھر آپ کو مجتہد ہی سے پوچھنا ہوگا، یا پھر ان کا اگر کوئی وکیل ہے تو اسے آپ اجازت لے کر کے ایسے ہی کاموں میں آپ نے جو لگایا یقیناً اللہ قبول کرے. کام جتنے نیک ہیں ان سب میں خمس لگ سکتا ہے، لیکن اجازت لینا ضروری ہے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے کوئی بات نہیں، آپ آن ایئر ہیں لیکن آپ بول نہیں رہے ہیں. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہماری بہن کہاں سے؟ جی میں فرانس سے بول رہی ہوں. میں نے آپ سے پوچھنا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر نا جادو کیا ہوا ہے. اچھا لوگوں کی بات کا کیا ہے؟ آپ اپنے اس میں بتائیے کہ کیا کوئی خاص اس کی وجہ ہے؟ ہاں جی پریشانیاں رہتی ہیں بہت زیادہ. پریشانی ٹھیک ہے بہت اچھی.
اور بیماریاں رہتی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کی خدمت میں ضرور. جی نام بتا دیں آپ کو یا نہیں ہم آپ اتنا کافی ہے انشاءاللہ ہم آپ کی. اچھا، اور میرا بیٹا سفیان، اس کے بھی کام نہیں ہوتے، وہ بھی بچہ اسٹوڈنٹ ہے اور بس بہت پریشان ہے وہ بھی. اچھا، نام کیا ہے؟ سفیان. ٹھیک ہے، ہم نے نوٹ کر لیا، انشاءاللہ بتائیں گے. بہت شکریہ جی. اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. یقیناً کچھ سوال ای میل سے بھی آئے تھے تو ہم ان کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. ایک اور ای میل آئی ہے جناب سید تفضل حسین شاہ صاحب جرمنی سے. انہوں نے نماز میں بھول جانے کے بارے میں پوچھا کہ کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ ہم کون سی رکعت میں نماز ہیں. تو آپ شکیات نماز جو مفصل ایک چارٹ بنا ہوا ہے اس پر آپ توجہ کیجئے، اور آپ کسی بھی اپنے مجتہد کے رسالے کو اٹھائیے، اس میں دیکھیے کہ شکیات نماز جو ہے وہ ایک باقاعدہ چارٹ ہے، اس میں کس طرح کا شک، کون سی رکعت میں شک، اور اس کا پھر آپ کو کیا کرنا ہے. سجدے صاحب نماز میں کسی رکن کے بغیر غیر رکنی ذکر کو بھول جانے کا الٹرنیٹو ہے. نماز میں اگر فرض کریں آپ ایک سورہ پڑھنا بھول گئے، یا ذکر رکوع نہیں پڑھ سکے بھول گئے، ذکر سجدہ بھول گئے، تشہد آپ بھول گئے، سلام پھیرنا بھول گئے، اس طرح کے اگر جو واجب نماز کی واجبات ہیں جو غیر رکنی ہیں ان میں اس میں کوئی کسی طرح کی کمی بیشی ہو جائے تو پھر سجدے سہو ہے. لیکن نماز میں کون سی رکعت میں ہوں میں، کس رکعت میں مجھے شک کے بعد کیا کرنا ہے، یہ جو ساری باتیں ہیں وہ شکیات نماز کا اس چارٹ کے تحت آتی ہیں. اس پر آپ توجہ دیں گے انشاءاللہ آپ کی بھی یہ جو مشکل ہے وہ حل ہو جائے گی اس میں مفصل. ہمارے ایک بھائی ہیں عابد دوجان، انہوں نے اس پہ یہ شکایت کی ہے کہ I had told you so many questions but you never answer why. میں پہلی مرتبہ عابد دوجان کے اس ای میل کو دیکھ رہا ہوں. اگر ان کا کوئی سوال اس سے پہلے آیا ہوتا تو ہم ضرور جواب دیتے. ابھی ہم منتظر ہیں عابد دوجان صاحب کے، اس کے سوال بھیجیں اور سوال کے جواب بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. عابدی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. پرویز صاحب فرمائیے. عابدی صاحب آپ کی خدمت میں دو سوال عرض کرنے ہیں. جی. جیسا آپ نے وہ جنگ جمل کے متعلق فرما رہے تھے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نافل کو قتل کرو، تو یہ جو حوالہ، اگر کوئی بھی حوالہ جو آپ پیش کریں گے آپ اس کی سند اور راوی اس کی ثقہ ثابت کر سکتے ہیں. تو اگر آپ یہ مہربانی فرما دیں تو آپ کی بڑی کرم نوازی ہوگی. اور جو کتابوں کی لسٹ ہے اگر وہ بھی ساتھ آپ دکھا دیں تو یہ بھی آپ اگر مہربانی کریں پرویز صاحب، اگر اپنا ای میل ایڈریس کسی طرح یہاں کنٹرول روم میں لکھوا دیں تو میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ حوالے دے دوں گا. یہ بات جو ہے ہمارے اپنے کچھ دوستوں نے بھی بتائی کہ فی الحال مسلمانوں کے جو حالات ہیں نا وہ ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس مسئلے میں زیادہ ہم مزید الجھیں. ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ میں محبت، اخوت، پیار اور بھائی چارہ قائم ہو، اور ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ کسی کی دل آزاری ہو. آپ نے ایک سوال کیا، اس کا جواب نے کیا کہ ہم بغیر حوالے کے بات نہیں کرتے، اور الحمدللہ رب العالمین کبھی بھی اب تک 5 سالوں میں کوئی بھی بات ہوا میں ہم نے کی نہیں ہے. اپنی طرف سے بنا کے تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، اور خالی سنی سنائی بات پر بھی اکتفا نہیں کرتے ہیں الحمدللہ. جب تک کہ کوئی سالڈ حوالہ موجود نہ ہو کوئی بات ہم آن ایئر جانے نہیں دیتے. ہم نے وہ بات بھی جو عرض کی تھی اس کے بھی حوالے تھے، حوالے آپ کو دے دیں گے، آپ خود چیک کر لیں کہ سند کے اعتبار سے کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل ہی غلط ہے، ہم تاریخ کی اس کسی بھی کتاب کو نہیں مانتے، تو پھر یہ آپ پر ہے. ہمارا کوئی اس میں انسسٹ کیا کہتے ہیں اصرار نہیں ہے کہ آپ ضرور مان کے رہیں. نہیں، کتنی باتیں، کتنے حقائق ایسے ہیں کہ لوگ اسے
چاہے کتنی ہی دلیلوں سے سمجھائیں نہیں مانتے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ہم کسی کو زبردستی منوا بھی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن یہ البتہ پرویز صاحب آپ کی مہربانی ہوگی کہ یہ جو سوال 2-3 بار آپ نے پوچھا ہے، ہم نے بتایا کہ آپ ای میل کا اپنا وہ ایڈریس لکھوا دیں، تو آپ کو ہم وہ سارے جتنے حوالے ہیں وہ آپ کو ای میل کر دیں گے، آپ چیک کر لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے تو پھر آپ کی سمجھ کی بھی ہم قدردانی کریں گے، لیکن جو کہ ہمارے نزدیک جو حوالے ہیں ان میں سے یقیناً کچھ معتبر ہیں، ہم اس اعتبار سے اس بات کو آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں اور ہم نے رکھا ہے۔ لیکن یہ کہ آپ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، اس مسئلے میں ہم کسی بھی اعتبار سے آپ پر زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہم اصرار کرتے ہیں کہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا، ہم بھیج دیں گے، آپ خود چیک کر لیجئے گا۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا میں شبنم بات کر رہی ہوں کینیڈا سے۔ کینیڈا سے جی فرمائیے۔ میرے 2 سوالات ہیں۔ ایک کہ ابھی آپ نے نماز مغربین کے بارے میں بتایا کہ مڈ نائٹ تک پڑھ سکتے ہیں جی، لیکن کیا یہ تمام مراجع کے فتوے کے مطابق ہے یا کسی کا ڈفرینٹ بھی ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ نماز مغربین جو ہے وہ فجر سے پہلے تک بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے عرض کیا نا میری بہن، جی ٹھیک ہے فرما لیجئے۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ خمس کے بارے میں کہ سہم سادات جو ہوتا ہے اس کے لیے تمام مراجعوں کی اجازت ضروری ہے؟ اگر ہم خود کسی کو دینا چاہیں، خود یوز کرنا چاہیں، مطلب اپنی مرضی سے ہم کسی کو دینا چاہیں، کوئی مستحق ہے تو ان کے لیے تمام مراجعوں کا ایک ہی ہے کہ ان سے اجازت لینا ضروری ہے یا سب کا الگ الگ فتویٰ ہے؟ بس یہ 2 سوال ہیں میرے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہم نے آپ کے سوال کو نوٹ کر لیا ہے، آپ کے سوال کا جواب بھی ہم عنقریب آپ کی خدمت میں دیں گے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں زہرا بات کر رہی ہوں نیو یارک سے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ ریولون ہیئر کلر جو ہوتا ہے، کسی نے مجھے بتایا کہ یہ حرام ہے، اس کو نہیں یوز کرنا چاہیے۔ کیوں؟ تو پلیز مجھے اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ اور مطلب جیسے مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ فیس بک پہ میں نے ہدایت ٹی وی کو ایڈ کیا ہوا ہے، تو پلیز آپ اس پہ مطلب کچھ ایسی بتائیے کہ کیا چیز ہم کھا سکتے ہیں یہاں پہ، کیا چیزیں حرام ہیں حلال ہیں، کیونکہ ہمیں اکثر نہیں پتہ چلتا کہ کیا چیزیں ہمیں یوز کرنی چاہیے، کیا چیز ہم نہیں استعمال کر سکتے۔ ٹھیک ہے، وہ تو ہدایت ٹی وی لگاتار بتا رہا ہے، اور جب بھی آپ کوئی جانکاری چاہتے ہوں سوال آپ کر سکتے ہیں، پروگراموں میں مختلف شرکت کر سکتے ہیں۔ فیس بک میں ہم نے کوئی اکاؤنٹ اپنا نہیں کھولا ہے، اور ہم چونکہ کافی بہت سارے دیگر کاموں میں مصروف ہیں، لہٰذا فیس بک کے چکر میں نہیں ہیں۔ البتہ یہ جو سلسلہ ہے لائیو کالز کا یہ جاری رہے گا، اس میں انشاءاللہ آپ اپنے سوالوں کے جواب پا سکیں گے۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ جی کہاں سے ہیں، کون میرے بھائی؟ میں علی بول رہا ہوں فرانس لندن سے۔ علی صاحب لندن سے بول رہے ہیں، کیا سوال ہے آپ کا جناب؟ آپ اپنا سوال پوچھیں گے میرے بھائی؟ ہاں جی، میں مزاجن سے۔ جی ہیلو، فرمائیے جناب، آپ کو پوری دنیا سن رہی ہے، ہم بھی بے چین ہیں، آپ کے اپنے سوال کو پیش کیجئے تاکہ ہم آپ کے سوال کا جواب دے سکیں۔ ای میل کرو۔ نہیں، آپ آن ایئر ہیں اس وقت، آپ آن ایئر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا جی مولانا، میرا سوال یہ ہے کہ جس مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے بھائی جو اکثر کہتے ہیں کہ ہم جناب رسول پاک کے بعد کسی اور کو معصوم نہیں مانتے، اور صرف جناب رسول پاک ہی معصوم ہیں۔ تو میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ اگر وہ ان کو باقی جو ہمارے امامین ہیں یا دوسرے جو ان کے مطابق دوسرے جو ہیں، اگر کسی کو بھی معصوم نہیں مانتے، اور پھر جب آخرت میں ہم جاتے ہیں کہ ہماری جنت اور جہنم اور ساری آخرت جو ہے
کن کے ہاتھ میں ہے؟ سرداران جنت کے ہاتھ پہ ہے. ہاں جی. اگر یہ ان کو نہیں مانتے معصوم تو ثابت تو یہ ہوا کہ جنت میں جتنے بھی لوگ ہوں گے وہاں پر شک تو ہوا کہ وہ ہو سکتا ہے جنتی ہونا ہو، بیکاز جو جنت دینے والے لوگ ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطی کا چانسز ہیں، یعنی بقول ان لوگوں کے کہ ان کے پاس غلطی کے چانسز ہیں. تو جب اگر وہ جنت دینے والے جو لوگ ہیں ان کے متعلق ان کو یہ شک ہے تو ہماری جو آخرت ہے وہ بھی صحیح سیٹ نہ ہوئی. ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ معصوم ہیں جنت دینے والے، ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ جنت وہ معصوم ہے. لیکن اگر یہ جو باقی دنیا ان کو نہیں مانتی تو کیا بنے گا ان لوگوں کا؟ یہ اس کے بطور یہ روشنی ڈالے. یا میں اس کو ایک اور دوسرے لفظ میں ایسے کہوں کہ دو کشتیاں ہیں، ایک کشتی جس کے اوپر کشتی جو ہے اس کا کیپٹن جو ہے وہ 100% اس کے پاس صحیح ڈگری ہے، اور دوسری کشتی جو ہے ہمیں دریا کے سمندر کے پاس لے جانے والی اس کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ہے. ہم کس کشتی پر بیٹھیں گے؟ تو اس کے مطلب روشنی ڈالے پلیز. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آپ کا سوال پہنچ گیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ہم دینے کی کوشش کریں گے. یقیناً آپ نے بہت عمدہ سوال عقیدت کے لحاظ سے کیا. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون میرے بھائی؟ کہاں سے؟ محمد نواز اسپین سے عرض کر رہا ہوں. محمد نواز سب سے پہلے تو میں یہ پاکستان میں جو آج ظلم ہوا ہے جی، اور غریب لوگ نہتے شہری پاکستانی جو ہمارے کرسچن بھائی تھے جی ان پر جو نام نہاد جہادیوں نے ظلم ڈھایا ہے اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. اور آپ سے سوال قبلہ یہ ہے کہ کیا مذہب اسلام میں کیا کوئی ایسی شک موجود ہے جس کے ذریعے سے جو ہمارے ایک اسلامی ملک میں غریب دوسرے مذاہب کے لوگ پناہ گزین ہوں ان کو اس طرح بے دردی سے قتل کیا جائے؟ تو قبلہ آپ سے گزارش ہے کہ پرزور طریقے سے اس کی مذمت فرمائے اور قرآن و سنت کی روح سے لوگوں کو بتائیں. ہمارے لوگ بالخصوص پاکستان میں قبلہ بہت جہالت ہے. اب تو رونے کو جی کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمارے دین رحمت دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کیا ہیں، لوگ بھول چکے ہیں. وہ تبدیلی کو قبلہ آپ اجاگر کر رہے ہیں، لیکن میں بڑے افسوس سے یہ بھی کہتا ہوں کہ بہت کم لوگ آپ کو سنتے ہیں. یہ ہماری بدبختی ہے، شیطان کے ذہنوں کو چکڑا ہوا ہے. پلیز اپنے مومنین بھائیوں کو یہ چیز سمجھائیں کہ یہ ظلم ہوا ہے اور اس ظلم کا کیا انجام ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں. اور یہ پاکستان ملک خدا داد جو پاکستان ایک مومن نے بنایا تھا اسلام کی ٹرائل کے لیے، اس کو یہ لوگوں نے کہاں کھڑا کر دیا ہے. پلیز اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے چینل کو تا قیامت امام زمان علیہ السلام قائم و دائم رکھے اور اس طرح ترقی عطا فرمائے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے ماشاءاللہ ایک سچا انسان اور سچا مسلمان اور سچا مومن ہونے کا ثبوت دیا کہ دیکھیے کسی پر بھی کسی بھی زمانے میں ظلم ہو، بربریت ہو اور دہشت گردی کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ کرے تو ایک سچا انسان، ایک سچا مسلمان، ایک سچا مومن اس کی مذمت کرتا ہے. لہٰذا آپ نے آج جو کرسچنز کے ساتھ جو پاکستان میں ہوا اس کی مذمت کی، تو ہدایت ٹی وی بھی لگاتار ظلم کے خلاف بولتا ہے اور ظلم کرنے والوں کے خلاف بات کرتا ہے، چاہے وہ مارنے والے کسی بھی نعرے کے تحت ہوں، کسی بھی پرچم کے تحت ہوں، چاہے وہ کسی بھی ٹائٹل کے ساتھ ہوں. جو ظلم ہے وہ ظلم ہے اور جو مظلوم ہے وہ مظلوم ہے، چاہے وہ کسی بھی ٹائٹل، کسی بھی مذہب اور کسی بھی مسلک کا اس کے ساتھ تعلق ہو. یہ ایک انسانی، اسلامی اور پھر ایمانی جذبہ ہے جس کو آپ نے ظاہر فرمایا. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم
السلام مولانا صاحب, میں مسز وقار بول رہی ہوں ٹورنٹو سے. جی فرمائیے. جی میرے دو سوال ہیں. ایک یہ کہ قرآن شریف میں جو لکھا ہے کہ اللہ نے کہ ہم نے دنیا کو 6 دن میں بنایا, تو 6 دن سے مطلب اللہ تو کن فیکون کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہم دعائے وطر جو قنوت پڑھتے ہیں وطر میں, نماز وطر میں, کہ سب سماوات سب الارض, تو وہ جو ہے وہ 7 ارض کیا ہیں؟ اور بہت شکریہ. چلیں ہم آپ کے منتظر ہیں جواب کی. نہیں, ایک بار پھر دوہرائیے, کیا 7 آسمان اور 7 زمین کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا چلیے, آپ کا سوال بھی ہمیں, اگر کوئی نہیں آئی ہیں تو ہم اس سوال کو بھی یہاں سے لے کر کے پیش کریں گے. ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے اس سے پہلے گلہ بھی کیا کہ ان کے سوال کا جواب نہیں دیا گیا ہے. عابد دوجان انہوں نے ابھی جو بھیجا ہے سوال, ان کی سوال کے جواب کی طرف ہم آتے ہیں. انہوں نے پوچھا ہے, السلام علیکم, I have a bird and this bird shit on my clothes. Are my clothes now dirty? Is it possible to pray with these clothes? Please give me an answer. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی پرندہ آپ کے کپڑوں پر غلاظت ڈال دیتا ہے تو آپ کے کپڑے تو ویسے ڈرٹی تو ہو سکتے ہیں, گندے تو ہو سکتے ہیں, لیکن نجس نہیں ہوتے اگر آپ کا جو وہ پرندہ ہے وہ حلال گوشت ہے, یعنی اس کا گوشت کھانا حلال ہو, تو پھر اس کا جو فضلہ ہے اور اس کی جو شٹ ہے وہ آپ کے جسم پر گرنے یا آپ کے باڈی پر کلوتھس پہ گرنے سے کلوتھس آپ کے نجس نہیں ہوتے ہیں, ڈرٹی تو ہوتے ہیں, اس کو تھوڑا سا آپ دھو لیں گے. صفائی ضروری ہے, نظافت جو ہے وہ کلینلینس از ویری امپورٹنٹ نماز کے لیے خاص کر, لیکن وہ نجس نہیں ہے. لیکن اگر حرام گوشت پرندہ ہے, جس پرندے کا گوشت کھانا حرام ہو, جیسے آپ نے ایگل پالی ہوئی ہے اور وہ پرندہ ہے, یا کوا ہے, یا اور بھی اس طرح کے جو نجس گوشت, جن کا گوشت کھانا حرام ہے, وہ پرندے ہیں, تو پھر ان پرندوں کا جو فضلہ ہے وہ نجس ہے, اور اس کو جو ہے آپ دھوئیں گے اور صاف کریں گے, تب جا کے آپ اس لباس کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اور ایسے ہی اسی کلوتھ سے نماز پڑھنا چاہیں تو انہیں پڑھ سکیں گے. یہ ہم نے جواب آپ کی خدمت میں دے دیا. عابد دوجان صاحب, مزید آپ کے پاس سوال ہوں تو آپ بھیج سکتے ہیں, ہم آپ کے سوال کے جواب کے لیے ہی بیٹھے ہیں. اس میں کوئی کسی طرح کی ہم امتیازی سلوک برتتے نہیں ہیں. ہمارے قریب سے قریب ہوں یا دور سے دور ہوں, اپنے ہوں پرائے ہوں, کوئی بھی ہوں, بلکہ اگر کوئی پرایا ہوتا ہے تو اسے ہم زیادہ اہمیت بھی دیتے ہیں اور اس کے سوال کو ترجیح بھی دیتے ہیں اور اہمیت کے ساتھ اس کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سرکار, کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ, فرمائیے ڈاکٹر غیور عباس جعفری صاحب. جی 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 فرمائیے. دیکھ رہا تھا میں ابھی اور سوچ بھی یہ رہا تھا کہ فی زمانہ اس ترقی یافتہ زمانے کے اندر انسانیت تاریخی رقموں میں کیسے چلی گئی ہے کہ جہاں بھی دیکھیں انسان پر ظلم ہو رہا ہے. دیکھیے اس میں مسلمان کا, ہندو کا, کرسچن کا کوئی سوال نہیں پڑتا. یہ جو واقعہ ہوا ہے پاکستان میں, کل جو واقعہ ہوا ہے مسیحی برادری کے لیے, اس پہ دلی افسوس ہے. ہمارے ساتھ تو ہوتا ہی رہتا ہے یہ. اب یہ کہیے کہ یہ زمانہ فی زمانہ جو ہے یا تو ہم ترقی یافتہ یا بالکل تنزلی کی طرف جا چکے ہیں. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سا انسان ہے جو اس قسم کی باتیں ساری دنیا میں کر رہا ہے. بے گناہ انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں, جہاں تک ہو سکتا ہے غلط ہو, آپ مشورہ دیجیے گا, کہ یہ حق دین حق اور دین باطلا, یہ دو کے اندر تضاد شروع ہو رہا ہے, اور یہ وہی جہالیت کا دور شروع ہو گیا ہے کہ دین باطلا کو اب اجاگر کیا جا رہا ہے اور دین حق سے پردہ پوشی کی جا رہی ہے. دعا میں یاد رکھیں, پروردگار ہمیں ہوش کے ناخن دے اور انسانیت کو عروج منزل پہ پہنچنے کی کوشش تھا امام زمانہ کا ضرور, تاکہ دنیا کی یہ ظلم ختم ہو. خدا حافظ, سے امان اللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ڈاکٹر غیور عباس جعفری صاحب تھے لوٹن سے,
اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر کوئی کالر ہیں تو ان کو شامل کرتے ہیں, نہیں تو ہم جی جو سوال ہیں ان سوالوں کے جواب کی طرف آتے ہیں. خادم حسین صاحب بڑے محترم, بڑی عمدہ اور مطالعے والی شخصیت ہیں. ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں. اللہ ان کو صحت بھی دے, تندرستی بھی دے, اور ہر پریشانی سے, ہر بیماری سے, ہر حادثے سے خادم حسین صاحب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھے. ہم بہت زیادہ ان کی عزت کرتے ہیں, مکرم محترم ہیں ہمارے لیے بھی. لیکن جو ہم نے سوال کیا, امید ہے کہ انہوں نے اس کو کوئی دوسرا رنگ نہ دیا ہو. بات اصل میں یہ ہے کہ شرعی جتنے بھی مسائل ہیں ان میں ہمیں حکم یہ ہے کہ یا تو ہم خود مجتہد بن جائیں, قرآن و سنت کا علم اتنا ہو کہ ہم اجماع, قرآن, سنت اور عقل کے اس کسوٹی میں ہر چیز کو خود ہی اجتہاد کے ذریعے سے سمجھیں اور سمجھ کر کے خود ڈکلیئر کریں کہ کیا چیز ہمارے لیے واجب ہے, کیا چیز حرام ہے, کیا چیز مستحب ہے, کیا چیز مباح ہے اور کیا چیز مکروہ ہے. یہ جو 5 احکام ہیں, ان 5 احکام کے لیے خود اجتہاد کریں. اگر ہم اجتہاد نہیں کر سکتے اور اتنا ہم گہرا علم نہیں رکھتے تو دوسرا آپشن ہے کہ اتنا علم کم از کم ہمیں ہو کہ ہم موجودہ مجتہدین کے فتاویٰ کو سامنے رکھ کر کے خود اپنی جو علمی صلاحیت ہے اس علمی اور مطالعے کی صلاحیت سے اندازہ لگائیں اور پھر ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں. احتیاط برتیں, اسے کہتے ہیں احتیاط کی راہ پر چلنا. مجتہد نہیں ہے, محتاط ہیں. اب محتاط ہیں تو ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ جو فتوے ہونا اس میں جو سخت ہے, زیادہ مشکل فرسا ہے, اس کو وہ جو احتیاط کرنے والا ہے اپناتا ہے. فرض کریں کہ کسی نے ایک چیز کو حرام بتایا ہے مجتہد نے, دوسرے نے کہا ہے مکروہ, تیسرے نے کہا ہے کہ نہیں مباح ہے. تو جو احتیاط کرنے والا ہوتا ہے, جو مباح ہے اس کی طرف نہیں جاتا, جو مکروہ کہتا ہے اس کی طرف بھی نہیں جاتا, جو حرام کہتا ہے اس کی طرف جاتا ہے اور اس سے بچتا ہے. احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس مجتہد کی بات کہ جس نے حرام کہا ہے اس کو لی جائے اور اپنے آپ کو سیف گارڈ رکھا جائے. یہ دوسرا آپشن ہے. تیسرا آپشن یہ کہ نہیں بھائی, ہم نہ اتنا علم قرآن و سنت کا, حدیثوں کا رکھتے ہیں کہ خود اجتہاد کریں, نہ ہم اتنا علم رکھتے ہیں کہ فتاویٰ کو جمع کر کے ہر مسئلے میں احتیاط کی راہ اپنائیں. تو آخری سمپل اور آسان راستہ یہ ہے کہ جو مجتہد جامع الشرائط ہے اس کی ہم تقلید میں آ جائیں, جو وہ کہے اس پر چپ چاپ ہم عمل کریں. جیسے کوئی ایک بیمار سیدھے سیدھے خود سے علاج نہیں کرتا, خود ڈاکٹر نہیں ہے اور اتنا بھی مجرب حکیم نہیں ہے کہ وہ مختلف ڈاکٹروں کی بات سے اپنی کوئی بات نکال لے. وہ کیا کرتا ہے, سیدھے سیدھے جاتا ہے اپنے جی پی, اپنے علاقے اور اپنے لوکل کسی بھی جی پی کے پاس جا کے اپنا رجسٹریشن کرا دیتا ہے اور وہ اپنے جی پی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے تاکہ اس کی بیماری بھی دور ہو اور اس کو اس معاملے میں زیادہ ٹینشنز بھی نہ ہو. عام مسلمانوں کا, عام مومنوں کا حال یہ جو تیسری کیٹیگری کے, اکثر لوگوں کا حال تیسری کیٹیگری کے لوگوں کے, نہ کہ وہ اجتہاد کر سکتے ہیں, نہ وہ احتیاط پر عمل کر سکتے ہیں, بلکہ وہ سیدھے سیدھے سمپل دنیا کے بہت سارے کاموں میں مصروف کسی جامع شرائط مجتہد کی تقلید میں آتے ہیں اور تقلید کرتے ہیں. الحمدللہ آپ نے بھی خادم حسین صاحب بتایا کہ آپ خود بھی تقلید کرتے ہیں. اب کس کی کرتے ہیں آپ نے نہیں بتایا, چلیے کوئی بات نہیں, یہ آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. اس میں اگر آپ نے محسوس کیا ہو تو ہم معذرت آن ایئر چاہتے ہیں. آپ سے ہم پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. آپ اپنا کوئی ذاتی خیال ہے تو اس کے احترام کے ساتھ
اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور ہمیں کوئی بتانے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن ہم نے سوال کر لیا تھا, چلے اس کی معذرت چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ اجتہاد نہیں کرتے ہیں اور تقلید کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ مجتہد جتنے بھی اس وقت ہیں ان کا اس معاملے میں کیا نظریہ ہے. اگر کوئی مرحوم مر چکا ہے, گزر چکا ہے, کوئی مجتہد جامع شرائط مرجع جس نے مثلا اس معاملے میں کوئی فتویٰ دیا تھا, تو پھر وہ تو اذا مات المفتی مات الفتویٰ, جب مفتی مر جاتا فتویٰ بھی اس کا ویسے ہی مر جاتا. اب زندہ اگر کوئی مرجع کہتا ہے کہ غیر سید کا ہرگز سید زادی سے شادی نہیں کر سکتا اور حرام ہے, اگر کوئی زندہ مجتہد ایسا آپ کے نزدیک ہے تو ہمیں بھی بتائیں. ہمارے نزدیک کوئی بھی ایسا اس وقت زندہ مجتہد نہیں ہے جو جامع و شرائط ہو, ویل نون ہو, اور جس کا یہ فتویٰ ہو کہ حرام ہو. اگر کوئی کر لے تو نعوذ باللہ اس کی اولاد حرام زادہ کہلاتی ہو. اگر کوئی مجتہد ایسا ہے تو ہمیں بھی بتا دیں تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو. اور اگر نہیں ہے تو روایت میں کیا ہے, یزید اور ام کلثوم کا کیا تقابل ہے. یزید کو امتی ہونے کے حیثیت سے مولا امام حسین نے ریجیکٹ نہیں کیا ہے. وہ فاسق ہے, فاجر ہے, وہ ان آزاد شدہ لوگوں میں سے کہ جن کا ایمان بھی ثابت نہیں, جن کا اسلام بھی ثابت نہیں ہے. یزید کو انکار کیا تھا تو اس کے لیے 100 دلیلیں ہیں. کفر کا ہونا ضروری ہے. مسلمان نہیں ہے, اس کے اسلام کا کوئی کسی طرح کا ٹھکانہ نہیں ہے, وہ مسلمان ہوا بھی تک کہ نہیں ہوا تو کوئی نہیں ہے. اگر ہارون رشید کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے, آپ دیکھیے کس کی بات ہو رہی ہے. لیکن کیا عام طور سے کوئی ایسی روایت ہے جو مجتہدین کی نگاہوں سے اوجل ہے اور میرے اور آپ کے علم میں آ گئی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تعجب کی ہے. اس پر ہم اتنا ہی گزارش کریں گے کہ آپ مزید اس معاملے میں غور کریں. یہ نہیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہی ہے, نہیں. مثلا میں میری بیٹی میری مرضی ہے, میں اس معاملے میں آزاد ہوں. فتوے چاہے کوئی بھی ہوں, میں اپنی بیٹیوں کو فرض کریں میں سید کو دیتا ہوں, غیر سید کو نہیں دیتا. تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا انڈیویجول معاملہ ہے. لیکن یہ کہ مطلق کوئی کہہ دے کہ حرام ہے, مطلق کوئی کہہ دے کہ جائز ہے, اس معاملے میں اسے یا تو مجتہد ہونا ہے یا محتاط ہونا ہے, یا پھر ایسے کی تقلید کرنا کہ جو اس نظریے کا مجتہد ہو. امید ہے کہ میں نے بات کو آپ تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کی. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میرے 2 سوال ہیں آپ سے. جی بسم اللہ. ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ماہانہ کیا یہ جو کمیٹیاں ڈلتی ہیں, 1 سال کی ہوئی, 2 سال کی ہوئی, تو جب یہ کمیٹی نکلتی ہے آیا اس کے اوپر خمس واجب ہے؟ اگر دوسرا سوال یہ ہے کہ جو 5 سال سے کم عمر بچے ہیں ان کو جب ہم نہلاتے ہیں تو اگر خدا نہ خواستہ کپڑوں کے اوپر کوئی چھینٹے وغیرہ پڑ جائیں تو ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا ان کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی؟ اور مولانا صاحب تیسرا سوال یہ ہے کہ جو عام شادی کے اوپر یہ جو زیورات دیے جاتے ہیں, جس طرح یہ جو کہ عام استعمال نہیں ہوتے اور وہ ایک کہیں سنبھال کے رکھ دیے جاتے ہیں اور سال ہر سال وہ گزر جاتا ہے ان پہ, تو ان پہ بھی خمس واجب ہے اور زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو پلیز آپ اس کو تھوڑا سا بتا دیجیے, بہت مہربانی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم نے نوٹ کر لیا ہے, اگر کوئی کالر ہوں تو مزید ہم شامل کریں گے, لیکن جیسے جیسے سلسلہ بڑھے گا. فائزہ یوسف فرانس سے ہماری بہن نے بہرحال وظیفہ مانگا تھا کہ ان کی کوئی پریشانی ہے. بات اصل میں یہ ہے, ہماری اس بہن کی خدمت میں سنا رہا ہوں, تمام ہمارے ناظرین و ناظرات بھی سن لیں. اکثر ہم بہت ساری چیزوں کو بنیادی طور پر غلط سمجھتے ہیں. مثلا ہم دنیا کو آرام کی جگہ سمجھتے ہیں, غلط ہے, تصور ہی غلط ہے. دنیا اور دنیا کی زندگی میں کون ہے کہ جو پریشانیوں سے مبرہ ہے؟ کون ہے کہ جسے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے, کسی طرح کا کوئی غم نہیں ہے؟ یہ تصور ہی غلط ہے. دنیا کو آرام کی جگہ اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے. اب اس میں ہم جو ہے وہ اپنی پریشانی کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے سمجھتے ہیں کہ کوئی جادو ہو گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا. اب ہم وہ جو ڈھونگی قسم کے, فراڈی قسم کے عامل ہیں اور وہ جو بابا بنے بیٹھے ہیں ان کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور مزید ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے
کہ دنیا آرام کی 100% جگہ ہے ہی نہیں. ہم اس پر تھوڑی سی اور بات کریں گے ہماری بہن کی خدمت میں، اور تو دیگر تمام لوگوں کے لیے بھی یہ مفید ہے جو گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے کال تھرو ہوئی ہے مگر گفتگو نہیں کر رہے ہمارے جو بھی کالر تھے. تو ان کی خدمت میں یہی عرض ہے کہ بہترین وظیفہ یہ کہ واجبات کو انسان بچا لائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کا حل اور ان پریشانیوں میں ثابت قدم رہنے کی دعا کی جائے اپنی زبان میں. کوئی خاص وظیفہ اس کے لیے نہیں ہوتا، جو بھی کرے. البتہ وسیلہ اور واسطہ مانگیں، واسطہ اللہ کی بارگاہ میں رکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کے خاندان مطہر کا، آپ کے اہل بیت اطہار کا. ایسے ویسوں کی بات کریں گے تو شاید وہ دعا بھی ہماری اسی دنیا میں رہ جاتی ہے اور عرش تک نہیں جاتی ہے. تو رسول اور آل رسول کا واسطہ دے کر کوئی بھی دعا کرے اس کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی، اور امید ہے کہ ہماری اس بہن کی بھی پریشانیاں دور ہوں. جہاں تک بات ہے سفیان ان کے بیٹے کی، نام البتہ یہ قابل قبول نام نہیں ہے، کوئی اچھا نام نہیں ہے، اور اس نام میں اگر وہ تبدیلی لائیں گے، کوئی اچھا نام رکھیں گے، سلمان رکھیں یا پھر فیضان رکھیں یا کوئی ایسا نام رکھیں، لیکن سفیان نام کوئی ان کے لیے، اس بچے کے لیے اچھا نام نہیں ہے. نام چینج کریں گے انشاءاللہ اس کی مشکل بھی حل ہوگی. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مرشد صاحب مزاج شریف کیسے ہیں؟ الحمدللہ سید علی جان شاہ صاحب، بسم اللہ. سرکار میرا سوال کچھ اس طرح سے ہے جی کہ کیا ولایت ہے جو ولایت تکوینی ہے، اس کا تعلق اللہ تعالی ہی سے ہے، یا اگر ہم امام علی علیہ السلام کو ولی اللہ کہیں تو علی کی ولایت کا ذکر کریں تو علی کو بڑھانا ہو جاتا ہے اس وجہ سے، یا کہ ولایت ہے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور اسی نے باقی انبیاء کو یا اولیاء کو عطا کی ہے. جی تو یہ علی ولی اللہ ولایت، اگر علی کی ولایت کا ذکر کیا جائے تو کیا خدا کی ولایت یا خدا کے جو ہستی ہے اس سے بڑھ جاتا ہے؟ شکریہ جی. جزاک اللہ. سوال آپ کا پہنچ گیا، انشاءاللہ جواب بھی آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون ہے، کہاں سے؟ محسن نقوی بول رہا ہوں قبلہ بلجیم سے. فرمائیے جناب. قبلہ سوال یہ ہے کہ ہمارے ممبروں سے 2-3 روایات ہیں جو پیش کی جاتی ہیں اور اس کی آڑ میں جو ہے یعنی وہ روایات سن کر اس سے لوگ بجائے کہ وہ ہدایت پائیں بلکہ وہ سننے کے بعد گمراہیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کے اندر. مثلاً ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ محبت آل محمد جو ہے یہ ہم پہ واجب اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، صحیح ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آل محمد کی ولایت، ان کی محبت جو ہے وہ گناہوں کو اس طرح کھاتی ہے جیسے دیمک جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تیسرا ایک فرمان امام سے دیا جاتا ہے کہ میری جد کے غم میں رونے، رلانے اور رونے کی شکل بنانے والے کو جنت واجب ہے. تو سوال یہ ہے قبلہ کہ آیا یہ صرف زبان سے کہنے سے یہ سارا کچھ ہے یا جو آل محمد نے بتایا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ جن چیزوں سے آل محمد نفرت کرتے ہیں جب تک ہم وہ چیزیں چھوڑیں گے نہیں اس وقت تک یہ سارا کچھ ہمارے کام آنے والا نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ پلیز اس کا جواب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محسن نقوی صاحب بیلجیم سے آپ نے سوال کیے. یقیناً یہ درد ہے ہم سب کا. اللہ ہم سب کو اس معاملے میں حوصلہ بھی دے اور ہر مسلمان مومن کو توفیق دے کہ اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنے پر زور دیا جائے اور ہم نقش قدم پر چلیں گے تو کامیاب ہیں، ورنہ زندگی جو ہے وہ ہم سراپا دھوکے میں ہیں اور اس دھوکے باز زندگی سے ہمیں سوائے دھوکہ کے کچھ ملنے والا بھی نہیں ہے. ہماری بہن شبنم کینیڈا سے
سوال کیا کہ نماز. چلیے اگلے کال کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ جناب گل حسین شاہ صاحب. آپ کی تصویر بھی دیکھ رہا ہوں اور ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ مولانا عرفان عابدی صاحب نے ایک بات کہی تھی اپنی تقریر میں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو علی علیہ السلام نے پڑھا تھا، اور علی ولی اللہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا. تو جو یہ باقی لوگ کلمہ پڑھتے ہیں وہ تو علی نے پڑھا تھا، جو ہم پڑھتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا. اس کو رائٹ کر دیں کہ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید گل حسین شاہ صاحب، آپ نے بھی بہت عمدہ بہرحال سوال کیا، بلکہ اس سوال کے اندر ہی ساری باتیں تھیں. ہم آتے ہیں جواب کی طرف واپس. ہماری بہن شبنم نے کینیڈا سے، چلیے کال کو ایک اور شامل کر لیتے ہیں. یہ آخری کال ہوگی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ان سوالوں کے جواب بھی ہم اس مختصر سے وقت میں دے سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی فرمائیے، کون بہن ہے ہمارے، کہاں سے؟ ہاں جی، میں مسز شاہ بول رہی ہوں مانچسٹر سے. جی فرمائیے. ایک کوشچن ہے جی. وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب کوئی ریٹائر ہوتا ہے تو وہ اپنے پیسے جو ہیں جو ملتے ہیں وہ رکھتے ہیں، ایک قومی بچت بینک ہے اس میں، تو وہاں سے وہ پھر منتھلی پروفٹ ملتا ہے. تو آیا اس پروفٹ پہ خمس جائز؟ یہ میرا کوشچن ہے. ٹھیک ہے، پلیز. جزاک اللہ. چلیے ہم کال نہیں لے سکیں گے، معذرت چاہیں گے سب سے کہ جو ابھی سوال کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چونکہ وقت کے ہاتھوں مجبور ہیں جواب ان کے دے نہیں سکیں گے، اور کال اسی لیے نہیں لے رہے ہیں. شبنم ہماری بہن کینیڈا سے، 2 سوال انہوں نے کیا تھا. نماز مغرب کا جو آپ نے وقت بتایا یہ تمام مراجع کے نزدیک تھا یا کسی خاص مرجع کے نزدیک؟ ہم نے جو ٹائم بتایا وہ تمام مراجع کے نزدیک ہے. البتہ مڈ نائٹ کی جو بات ہم نے کہی ہے اس کے بعد جو آپ نے کہیں سے سن رکھا ہے کہ وہ فجر کی نماز کے وقت تک جو ہے وہ ٹائم ہے، وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ چونکہ اس کے قضا ہونے کا یقین حاصل نہیں ہے، امید کی نیت سے، اس امید سے کہ اللہ اسے بھی ادا کی نیت سے نماز قبول کر لے، اس لیے آپ کو نیت میں نہ ادا کی نیت کرنی ہے نہ قضا کی نیت کرنی ہے، بلکہ مڈ نائٹ کے بعد سے فجر کی نماز کے وقت تک جو وقفہ ہے اس میں اگر آپ نماز عشاء پڑھنا چاہیں تو آپ رجا کی نیت کریں. رجا کہتے ہیں امید کو. امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقفے میں بھی جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کو بھی ادا میں شمار کرے. یہ تمام کے نزدیک ہے، یہ اس میں کوئی مراجع کا کوئی اختلاف نہیں ہے. سہم سعادات کیا خود ہم اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں یا اس میں کسی مراجع کا اختلاف ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ خوئی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی حفظہ اللہ کے نزدیک خمس میں جو سہم سعادات کا حصہ ہے وہ اپنے کسی بھی مستحق اور نیازمند سید کو اپنی فیملی میں کہیں اور اپنی مرضی سے آپ خرچ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو مرجع کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن باقی جو مراجع ہیں اس وقت، ان مراجع کے نزدیک آپ کو سہم سعادات کے خرچ کرنے کے لیے بھی اجازت لینی ہوگی. وکیل سے اجازت لیں، خود مرجع سے اجازت لیں اور جا کر کے کریں، کیونکہ وہ بھی سعادات کا حق ہے. آپ کا اپنا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کسی کو دیں اور کسی کو نہ دیں. کوئی پسند آ جائے اس کو دے دیں، جو اپنے پسند کا نہیں ہے چاہے وہ کتنا ہی محتاج ہے اس کو آپ نہیں دے رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ فرق تھا البتہ سہم سعادات کے استعمال کے بارے میں. ہماری بہن زہرا نے دوبارہ فون کیا ہے اور ہیئر کلر کے لگانے کو کوئی خاص نام بتایا تھا جو میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے. کسی نے کہہ دیا کہ حرام ہے. دیکھیے ہیئر کلر چاہے وہ کسی بھی نام کے ساتھ ہو، وہ چونکہ ایکسٹرنل یوز کے لیے ہے. کھانے پینے میں یقیناً آپ کو حلال حرام کا خیال رکھنا ہے، ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ پیٹ میں جا رہی ہے چیز. لیکن باہر کلر کر رہے ہیں، وہ کلر کے جو پرماننٹ ہے یا پھر
ایسا کلر ہے کہ جس کو آپ لگاتے ہیں تو آپ کے وضو سے مانع نہیں ہے، یعنی اتنا چکنا نہیں ہے کہ آپ وضو کریں تو جلد تک جو ہے وہ تری ہاتھ کی مسا کی جو ہے وہ نہ جائے، تو پھر وہ تو ٹھیک ہے، وہ چکناہٹ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایسا نہ کریں، تیل وغیرہ جو آئلی ہے۔ لیکن عام جو ہیئر کلرز ہیں جو مارکیٹ میں ہیں اس کے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرام ورام کا چکر بھی اس میں نہیں ہے۔ لندن سے علی صاحب بہت عمدہ انہوں نے گفتگو فرمائی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ میں اس بات پر آج تک پوچھتا رہا ہوں، کتابوں میں دیکھتا رہا ہوں کہ کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہو سکتا۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ قرآن سے کہیں کوئی آیت ثابت ہوتی ہے کہ نبیوں کے علاوہ جو بھی ہے وہ غیر معصوم ہے اور صرف انبیاء ہی معصوم ہے؟ کوئی حدیث ایسی مل سکتی ہے کہ جس حدیث میں یہ حضور نے فرمایا ہو کہ صرف میں معصوم ہوں اور میری آل جو ہے وہ جو میری اولاد میں جو منیت کے درجے پر فائز ہے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت تطہیر سے طہارت کی سند دے دی ہے، وہ معصوم نہیں ہے؟ کوئی ایسی دلیل ہے؟ نہیں۔ جب کوئی دعویٰ ہو بغیر کسی دلیل کے تو وہ عقیدہ کیسے بن گیا؟ یہ عجیب بات ہے۔ عقیدہ بنا لیا لوگوں نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے۔ اب یہ جو اہل بیت اطہار ہیں کہتے ہیں نہیں ان کو بھی ہم معصوم نہیں مانتے۔ آپ معصوم نہیں مانتے انہیں تو کیا دلیل ہے؟ ہم انہیں معصوم مانتے ہیں، ہمارے پاس دلیل ہے۔ کیا؟ قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے، بلا قید و شرط حکم دیا ہے۔ کسی بھی غیر معصوم کی اطاعت بلا شرط بغیر کسی کنڈیشن کے واجب ہو نہیں سکتی، کیونکہ قرآن نے باقی آیتوں میں بتا دیا کہ تم گنہگار کی اطاعت نہ کرو، فاسق کی اطاعت نہ کرو، ظالم کی اطاعت نہ کرو، مجرم کی اطاعت نہ کرو، جھوٹوں کی اطاعت نہ کرو، منافق کی اطاعت نہ کرو۔ لیکن اطاعت اگر اولی الامر کی اللہ نے کہی ہے تو یہ اولی الامر وہی ہے کہ جو معصوم ہے، جیسے رسول معصوم ہے۔ اگر بغیر شرط کے بغیر کسی قید کے اللہ نے اطاعت کا حکم دیا ہے تو یقیناً وہ معصوم ہے۔ دوسری خود آیت تطہیر ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے کہ اللہ نے رجس کو ان سے دور رکھا ہے۔ بابا اگر اللہ نے ان کو رجس سے دور رکھا ہے تو وہ معصوم نہیں تو پھر کون معصوم ہے؟ آپ نے بھی جو خوبصورت بات بتائی وہ تو حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی قسیم النار والجنہ، علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ علی کے پرچم کے نیچے جو جائے گا وہی جنت میں جائے گا۔ سرداران جوانان جنت کے سردار امام حسن امام حسین ہیں، جناب سیدہ خاتون جنت ہیں۔ اگر یہ معصوم نہیں ہے تو پھر ان کو اس حد تک اللہ نے مقام کیسے دے دیا؟ اگر غیر معصوم کو ایسا مقام ہے تو پھر مجھے کیوں نہیں ہے، ان کو کیوں ہے؟ 100 سوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہت عمدہ آپ نے گفتگو فرمائی ہے، لیکن انکار کرنے والوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ ان کو آپ غیر معصوم مانتے ہیں، کوئی دلیل تو لے آؤ۔ ایک طرف سے ان کو معصوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ان سے خطا ہو سکتی ہے، دوسری طرف سے کسی ایک صحابی کا واضح جرم بھی ہم بتا دیں، کہتے ہیں کہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ وہ غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں اہل بیت اطہار معصوم نہیں ہے، ان سے خطا ہو سکتی ہے، دوسری طرف سے صحابہ کی جو ان میں سے جو بہت سارے کھلے گناہ سامنے آ گئے ہیں اس پر بھی پردہ یہ ڈال کے یہ کہہ کے ڈال دیتے ہیں کہ وہ غلط ہو ہی نہیں سکتے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ وہاں تو سند پکی ان کے لیے دی جاتی ہے اور یہاں پر کہتے ہیں کہ ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی پناہ ایسی سوچ سے اللہ ہم سب کو صحیح راستہ دکھائے اور صحیح حق کے اوپر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد نواز صاحب اسپین سے ایک درد کو ظاہر کیا کہ جو آج پشاور میں ہوا مسیحی برادری کے ساتھ، یا پھر کینیا میں جو ایک مال پر حملہ کیا گیا اور وہاں دہشت گردی کا بازار گرم کیا گیا، وہ بھی الشباب نام کی تنظیم کے جو القاعدہ سے وابستہ ہے، اور یہ سب نام اسلامی دے کر کے اسلام کو کھوکھلا کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ یہ سارے یزیدی دہشت گردی ناصبی خارجی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا پھر آج ہی کے دن عراق میں دیکھیے کہ 60 سے زیادہ ان مومنین کو شہید کر دیا گیا اور دہشت گردی کا وہ خطرناک واقعہ رونما ہوا۔ ان تمام دہشت گردی کے واقعات کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، نہ تنہا مذمت کرتے ہیں بلکہ ہم
ہر ظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں اور مظلوم کی حمایت کرتے ہیں، چاہے مظلوم مسیحی ہوں، چاہے وہ مظلوم اپنے ہوں یا پرائے ہوں۔ امید ہے کہ آپ کی اس آواز کے ساتھ ہر سننے والا بھی شامل ہو جائے، تاکہ امام کے ظہور کے ساتھ ہم امام کے ہوں، نہ کہ امام کے دشمنوں کے۔ 7 آسمان اور 7 زمین کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی ہے اس کی وضاحت چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے میں تو نہ گیا ہوں نہ دیکھ سکا ہوں، لیکن یہ کہ حقیقت ہے، یہ قرآن مجید نے بتایا کہ 7 آسمان ہے اور 7 زمین ہے، اور سیر کرنے والے ان آسمانوں کے اور زمینوں کے وہ عظیم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پھر آپ کی جو پاک آل ہے وہ ہے، ورنہ کوئی نہ دیکھ سکا ہے نہ اس کو سمجھ سکا ہے۔ ڈاکٹر غیور عباس جعفری صاحب نے لوٹن سے بہرحال انہوں نے بھی مذمت کی، اور یقیناً وہ بھی اس سانحے کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ جہاں دہشت گردی کا بازار گرم ہوا ہے، چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو۔ ایک اور خاتون نے سوال کیا کہ کمیٹی نکالی جاتی ہے ہر مہینے اور وہ پیسے کچھ ملتے ہیں، تو کیا اس پیسے پر بھی خمس واجب ہے؟ اگر سال ابھی خمس کی تاریخ کا نہیں آئی، سال پورا نہیں ہوا اور خمس کی تاریخ نہیں آئی ہے، تو پھر وہ تو خمس واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی سال آ جاتا ہے اور وہ تاریخ آ جاتی ہے خمس کی، تو اس تاریخ میں کوئی رقم اضافی آپ کے پاس ہے تو بہرحال اس کا خمس آپ کو دینا ہوگا۔ ایک اور سوال ہماری بہن نے کیا کہ 5 سالہ بچے کو نہلایا جاتا ہے تو نہلاتے ہوئے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، تو کیا ان چھینٹوں سے نماز ہو جاتی ہے؟ بچے یا کوئی اور جب آپ نہلا رہے ہوں تو وہ جو پانی ہے جو نہلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ نجس نہیں ہے، مگر ایک عین نجاست کے ساتھ باہر نکلے۔ اگر عین نجاست جیسے پیشاب اور پاخنہ ہے یا خون ہے، یہ عین نجاست چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ایک گندے انسان کو یا گندے بچے کو جو میلا ہے اس کو آپ نہلا رہے ہیں اور وہ اس کے چھینٹے آپ کے جسم پر یا آپ کے لباس پہ پڑ رہے ہیں، تو وہ آپ کا جسم اور آپ کا لباس نجس نہیں ہوتا ہے، اور آپ اسی لباس کے ساتھ یا اسی جسم کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ زیورات پر جو کہ کافی سالوں استعمال نہیں ہوتے، دیکھیے اگر وہ استعمال میں آتے ہیں اور آپ کے شایان شال زیورات ہیں، زیادہ نہیں ہیں، کچھ مالی لاگت کے طور پر ایک سیونگ کے طور پر لوگ زیورات کو بنا کے رکھتے ہیں اور سال ہا سال گزر جاتے ہیں۔ اگر 1 سال سے زیادہ گزر گیا ان زیورات پر کہ جو استعمال میں نہیں آتے ہیں، تو ان زیورات کا بھی خمس ہے اور انہیں نکالنا چاہیے۔ سید علی جان شاہ صاحب نے واٹفورڈ سے خوبصورت سوال کیا کہ ولایت تکوینی کا کیا مطلب ہے؟ اگر مولا علی کو ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ، تو کیا اللہ سے ہم نے علی کو بڑھا دیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر علی اللہ کہیں گے تو پھر تو کفر ہے، لیکن علی ولی اللہ کہیں گے تو یقیناً اللہ کے ولی علی ہیں، اور یہی صحیح راستہ ہے کہ جس نے علی کو ولی نہیں مانا اس نے خدا کو بھی حقیقت میں اپنا مالک اور اپنا رب نہیں مانا۔ ولایت کا تعلق جہاں رسول اللہ کو ہے وہیں علی کو، علی مرتضیٰ کو بھی ہے، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بھی ہے، باقی معصوم اماموں کو بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ذاتی طور پر ہر چیز کا مالک ہے اور وہ مکمل تکوینی طور پر اختیار رکھتا ہے، لیکن تصرف کا حق اگر خود اللہ نبی کو دیتا ہے اور نبی فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی جس پر میرا تصرف ہے اور حق حاصل ہے مجھے کہ میں تصرف کروں، وہی حق اللہ کے ولی مولا علی کو بھی حاصل ہے۔ تو اس میں کوئی کسی طرح کی نہ خرابی ہے، نہ غلو ہے، نہ ذرا برابر کوئی اس بارے میں شک کرے کہ حقیقت یہی ہے کہ مولا علی ولایت تکوینی کے یقیناً صاحب ہیں اور اللہ نے یہ عظیم رتبہ انہیں عطا فرمایا۔ محسن نقوی صاحب بیلجیم سے روایات کا سہارا لے کر کچھ لوگ گمراہ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ مثلا محبت کی بات جب اہل بیت اطہار کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی محبت جو ہے وہ گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ گناہ کرتے جاؤ اور محبت کی بات کرتے جاؤ تاکہ وہ محبت گناہ کھاتے رہے، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سچی محبت دل میں آ جاتی ہے
تو پھر وہ محبت ہے کہ جو ہمیں گناہ کی طرف سے روک دیتی ہے، اور ہم گناہ کی طرف ہرگز نہیں بڑھتے، گناہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم دوبارہ گناہ کی طرف جائیں گے تو گناہ کریں گے نا۔ محبت حقیقی اگر اہل بیت کی ہے، اگر ہم نے دل علی کو دے دیا ہے، تو کیا اس دل میں منافقت آ سکتی ہے، کینہ آ سکتا ہے، حسد آ سکتا ہے؟ جس زبان سے ہم علی کا نعرہ لگاتے، کیا اس زبان سے جھوٹ، مکاری، عیاری، ان سب چیزوں کا استعمال ہو سکتا ہے؟ ہم نے جس ہاتھ سے مولا علی علیہ السلام کے لیے بلند ہو کر ہاتھ کو اٹھا کر کے نعرہ لگایا، یا سینے پہ ہاتھ لگا کے مولا حسین کا ماتم کیا، کیا یہ ہاتھ کسی پر ظلم کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ یہ تمام باتیں سمجھنے کی ہیں۔ صرف اس کا مطلب یہ ہے علی علیہ السلام کی محبت یقیناً گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ، آگ اگر ہے تو کیا لکڑی رہ جاتی ہے؟ نہیں رہ جاتی ہے نا۔ تو محبت ہے تو پھر کیا گناہ رہ جاتے ہیں؟ نہیں رہ جاتے، گناہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ وہ گناہ کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ گناہ محبت کے ساتھ کوئی بھی محب عاشق کرنے کے لیے جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ 100% معصوم بھی نہیں ہوتا، عمل کی طرف جانا ہے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے۔ سید گل حسین شاہ صاحب نے جو علی ولی اللہ کے بارے میں فرمایا کہ کسی نے فرمایا ہے کہ یہ تو رسول اللہ کا کلمہ ہے، یقیناً آپ دیکھیے، آپ ذرا پڑھیے دعوت ذوالعشیرہ کو اور اس کے بعد کے حالات کو، تو یقیناً آپ اس پر اتفاق کریں گے۔ میرے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہے، مزید ہم اس پر روشنی ڈالتے۔ مسز شاہ ہماری بہن ہے منچسٹر سے، جو بینک میں پیسے رکھے جاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، اور اس سے جو ہمیں منافع ملتا ہے، سود یا پروفٹ، کیا اس پر خمس دینا واجب ہے؟ جی ہاں، اس پر بھی خمس آپ کو دینا چاہیے۔ جو بھی آپ کی انکم ہے، اگر کھا پی کر نیٹ سال میں ایک دفعہ جب تاریخ خمس کی آتی ہے اس پہ دیکھیں تو جتنا اضافی ہمارے پاس مال ہوگا، پیسہ ہوگا، اس کا خمس ہمیں دینا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کے الجھن سے محفوظ رہے، اور صرف اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، عشق رسول اور آل رسول کے ساتھ، کیونکہ عمل اگر عشق کے بغیر ہے تو بھی فضول ہے، اور عشق بغیر عمل کے ہے تو بھی خالی یہ خیالی پلاؤ ہے اور دھوکہ ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں محبت بھی چاہیے، عشق کی گرمی بھی چاہیے، اور عمل کی کیفیت بھی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے والے وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو اس کے لشکر میں شمار فرمائے، اور ظلم و ظالم کے خاتمے کا ہم سب کو حسین و لمحہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔